अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्की सियासी सूरत हाल है। शब रोज़ आप प्रोग्राम्स में देख रहे हैं मुल्की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से गुफ्तगू हो रही है और मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में जो सियासी जमातें हैं क्या मंशूर रखती हैं और किस तरह मुल्क को इन मुआशी बहरानों से बाहर निकालेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे दीगर सवालात। बहरहाल ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। ताहम इस वक्त जो हमारा पहला सेगमेंट है इसमें हम कोशिश करेंगे आज के मुल्क के जो तालीमी मामलात हैं, क्योंकि किसी भी सियासी जमात की तरजीहात में शायद ये अभी तक चीज़ नज़र नहीं आई है कि मुल्क के तालीम से जुड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर काम करे। बहरहाल इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले जो आज हमारे मौजूद मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब। हमारे साथ प्रोग्राम्स में अक्सर बेशतर आप उन्हें देखते हैं। तालीमी मामलात पे जब भी गुफ्तगू हमें करना होती है प्रोग्राम्स में उनको हमेशा हम ज़हमत देते हैं। आज भी सुबह के वक्त हमने उन्हें मधु का रखा, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब अख्तर आरई साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के और एक माहिर तालीम हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहते हैं। आज भी सुबह के वक्त ने उनको मधु का रखा है, उनको एक दफ़ा फिर मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी अख्तर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ सारी सूरत हाल आपके सामने, आप यकीनन उसका जायज़ा ले रहे हैं। कहीं रोटी कपड़ा पे मकान पे नारे लिए जाते हैं, कहीं सड़कों के बनाने पे वादे लिए जाते हैं, उसके ऊपर वोट दिए जाते हैं और हर चीज़ हमारे यहाँ शामिल है जिसके ऊपर वोट जिससे लिए जा सकता है। ना हम तालीम और सेहत दो ऐसे शोबे हैं जिसको यकसर नज़रअंदाज किया जाता है और मैं ये हैरान होता हूँ कि लोगों की शायद दिलचस्पी भी इस चीज़ में नहीं बाकी रह गई कि वो ये सवाल कर सकें कि हमारे तालीम के हवाले से क्या प्लान आपके पास है या उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। सर फरमाइएगा ये कैसे शऊर उजागर किया जाए, कब ये बात हमें समझ में आएगी कि तमाम दौलतों से बढ़कर और सबसे बड़ी जो दौलत है वो इल्म की दौलत है। जी फरमाइएगा। देखिए, आपने कहा तालीम और सेहत, ये दोनों नेगलेक्टेड एरियाज हैं। मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान को बनने में 47 से लेकर 2024 तक कोई भी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी कौम को कहाँ लेके जाना। बिल्कुल ठीक है। हमने कौम को रोड देने, रास्ते देने हैं, जॉब्स देनी है, घर देने, रोटी देनी है, मकान और कपड़ा। हमने जब सेहत कब होगी, सेहत जब आपके पास तालीम होगी तो सेहत के मौके होंगे। बिल्कुल ठीक है। तरबियत का कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता, तालीम का कहीं भी जिक्र नहीं होता। हमारे जीडीपी का जो तालीम का हिस्सा है वो सबके सामने है। जी। तो हमारे यहाँ हम इलेक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली दो ग्रुप या दो पार्टी या तीन पार्टी कह लें आप, उनके दरमियान अब हम ये देख रहे होते हैं कि कौन इलेक्टेबल है उसको सिलेक्ट करें, उसको अपना टिकट दे दें और वही लोग हैं घूम फिर कर कभी एक टिकट पर, कभी दूसरे की टिकट पर, कभी तीसरे की टिकट पर। अच्छा, अब इनका क्या है, इनको तो इलेक्टेबल हैं और जाहिर बात उनका अपना इलाके में असर रसूख है। अच्छा, प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम जब ब्रिटिश रूल में थे तो ब्रिटिश ने एक फार्मूला बनाया हमारे कौम के ऊपर स्टडी की। उन्होंने कहा कि जी इनको ज़रा थोड़ी सी दबा के रखो जी। और पुलिस के थ्रू इसको कंट्रोल करो। बिल्कुल ठीक है। हमारे जो सारी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जिस SHO जो पुलिस का है वो जिस भी वडेरे के साथ है या उसकी सुनता है, पूरी कौम पूरा गांव उसको वोट देगा, क्योंकि उनकी पहुंच है। उन्होंने कहा अगर मुझे पुलिस तंग करेगी तो वडेरा मुझे बचाएगा। बिल्कुल ऐसा ही ये अप्रोच है। न वो किसान या वो जो गांव वाला बंदा है, न वो अपनी तालीम के बारे में पूछेगा, न अपने स्कूल के बारे में पूछेगा, न सेहत के बारे में पूछेगा, नहीं रोडों के बारे में। वहाँ तो रोडों की भी हालत ख़राब है। तो हमारे जो मैकेनिज्म है एक ऐसा यानी सिस्टम बना दिया गया है और हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिश तो चली गए लेकिन हम सारे ब्रिटिश बने हुए हैं। अब उनको हम जागीरदार बोलें, उनको हम ब्यूरोक्रेट बोलें, वो सारे ब्रिटिश के ही फॉर्म पे चल रहे हैं।
اب یہ سارے فارمولا کیا ہے کہ جی رول کرو, ڈیوائڈ کرو, رول کرو, کوئی بات ہی نہیں کرنی. تو میرا نہیں خیال کہ میں کوئی اگلے 5-10 سال میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تبدیلی آئے گی پاکستان میں, جب تک ایک لیڈرشپ آ جائے, اور وہ لیڈرشپ کہے کہ میں نے آپ کی قوم بنانی, میں نے راستے روڈ چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے حکومت راستے روڈوں کو نہیں بناتی. دیکھیے آپ ایک چیز بڑا ٹیکنیکل چیز ہے, نیشنل اسمبلی جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور پروونشل اسمبلی, دے آر لیجسلیٹو باڈیز. بالکل ٹھیک ہے. Their job is to create and think about the new legislation to benefit the society. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے 85 میں جب حکومت آئی, چینج ہوئی, ذالق صاحب نے جب اس کو کیا تو ان کو انہوں نے فنڈ دے دیے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایم ایل ایز کو, سینیٹرز کو, پروونشل اسمبلی کو فنڈ ملے. روڈ بنانا, راستہ بنانا ان کا کام نہیں تھا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, 73 کا کانسٹیٹیوشن ان کا کام نہیں ہے. اب انہوں نے وہی کام کر لیا. جو کام آپ جس کے لیے کرنے کے لیے آئے, اگر آپ ایسے ہوسٹ ہیں, آپ ہوسٹ کرنے کی جگہ آپ مہمان بن جائیں گے تو پھر کیا کام ہوگا؟ بالکل ایسا ہی. جو جس کا کام ہے وہ اسی کو ساجے, وہ کام اپنا کرتے نہیں ہیں اور باقی دوسرے کاموں میں پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے. بالکل. اور اسی کے نام پہ ووٹ بھی لیے جاتا ہے. اختر بھائی کی طرف آتا ہوں. اختر بھائی فرمائیے, گزارش آپ سے یہی ہے کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, تعلیم ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا اسکول کے اندر, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا اس کے اوپر تو آگے بات ہوگی. تاہم یہ ابھی دیگر اسکولوں میں اور سرکاری اسکول کے اندر تو سوچنا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا مشکل کام ہے. ذرا فرمائیے کہ یہ ہماری ترجیحات میں کب شامل ہوگا, کہ اس طرح کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ پوری دنیا میں جو اس وقت رائج نظام ہے اس میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے, یعنی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ تعلیم کی سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھا جا سکتا. ذرا فرمائیے. دیکھیں اس ملک کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ ہے. جب ایک لیڈرشپ بنتی ہے تو لیڈر آتا ہے تو قوم وجود میں آتی ہے, ایک قومی سوچ وجود میں آتی ہے, اور اس قوم کے مسائل سر فہرست آتے ہیں, اس کی پھر کچھ پالیسیز بنتی ہیں. یہاں اگر کوئی بھی کوشش کرے گا بھی لیڈر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. وہ قربان ہو جائے گا, اس کا کام تمام ہو جائے گا, مگر وہ لیڈر نہیں بن سکتا. مگر کیونکہ وہی بات ہے کہ یہاں کا میکینزم سسٹم ہی ایسا ہے. جی جی. وہ سر سے منہ سے اتفاقیہ طور پہ الیکٹڈ کی جگہ سلیکٹڈ کا ورڈ نکل گیا. حالانکہ سر یہ کہہ رہے تھے کہ بھی الیکشن جو الیکٹڈ لوگ آتے ہیں, ایکچولی ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اب وہ اس کو سلیکٹ ہی کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے, گلوبل اسٹیبلشمنٹ جو پوری دنیا پہ حاوی ہے, اور وہ یہاں بیٹھے ایک گاؤں کا ایک فرد جو ہے اس پہ بھی حاوی ہے. وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. برٹش رول سے بات شروع ہوئی اور بالکل ایسے ہم غلام ہیں, ہم بالکل اس کے پیچھے لگے رہیں گے. ٹھیک ہے. ہم اب میں کیا بتاؤں, اب پالیسیز جب اچھی بنے گی تبھی پاسبل ہوگا. ترجیحات میں ہے ہی نہیں, یہاں سلجھن کسی کی ترجیح نہیں ہے, الجھن ہے. الجھانے کی طریقے ہر جگہ ہوں گے, کہ کیونکہ الجھن اور کنفیوژن جو ہوتا ہے وہ ایک زرخیز مٹی کی طرح ہوتا ہے. ہمارے پولیٹیشنز کے لیے, ہمارے کاروباری لوگوں کے لیے, اگر کوئی خواتین کپڑا خریدنے جاتی ہیں یا ایک انسان کوئی چیز لینے جاتا ہے, اگر اس کے پاس اس چیز کی نالج نہیں ہے, اس کی کوالٹی کو چیک نہیں کر سکتا, یا خواتین کپڑا نہیں سمجھ پاتی, اس کو ایجوکیٹ نہیں کرے گا. وہ اس کی بس دیکھے گا کہ یہ لا علمی کا میں فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں, اپنا منجن کیسے بیچ سکتا ہوں. چاہے وہ سیاستدان منجن بیچے یا کوئی دکاندار یا ایک ٹھیلے والا بیٹھ کے, وہ چاہے فروٹ کے اوپر کلر کا شاور کر کے یا اوپر ایک ایسا کپڑا لگا کے جس سے دھوپ کی روشنی پڑے اور فروٹ جو ہے وہ گرین یا پھر یلو یا پھر وہ آم ایسے لگے بالکل پکا ہوا ہے. تو یہاں جو ہے حالات ہی ایسے, ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. ہم جائیں تو جائیں کہاں, ہمارے بچے جائیں تو جائیں کہاں. اب آئیے جو آپ نے اصل سوال کیا, جو 50 سال پہلے گورنمنٹ کے سکولز تھے, جو کالا بورڈ ہوتا تھا, بلیک بورڈ, آج بھی وہ دیواریں یا بلیک بورڈ کالا ہے. مگر پاکستان میں جتنے بھی سکولز وجود میں آئے, پورے پاکستان میں تقریباً 2,15,000 سکولز تھے گورنمنٹ کے, اور ان اسکولوں میں سے اب 1,35,000 اسکول بچے. تقریباً 45,000 اسکول صوبہ سندھ میں تھے. اب اس میں سے بھی حالات یہ ہیں کہ کتنے آپریشنل ہیں, فنکشنل ہیں, کتنے نہیں ہیں. گوسٹ اسکول اپنی جگہ. اب ترقی تو ہوئی نہیں, اسکول ویسا کا ویسا, کلاس روم ویسا کا ویسا. اب پرائیویٹ سیکٹر کو دوبارہ سے, جب پرائیویٹائزیشن ضیاء الحق کے بعد ہوئی دوبارہ, پہلے نیشنلائزیشن ہوئی تھی,
بھٹو صاحب کے اچھے آبجیکٹو تھے مے بی کہ وہ شاید گورنمنٹ کا یہ سبجیکٹ ہوتا، بٹ پھر وہ پرائیویٹائز ہوا، اور ضیاء الحق صاحب نے وہ جو آپ نے کہا، جیسے سر نے بھی کہا کہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت پہلی مرتبہ آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں تھے، غیر سیاسی الیکشن ہوئے، اور پھر ان کو سب کو راضی کیا گیا، گرانٹس ملی، پیسہ ملا، اس کو عادی بنایا، اس بار ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ابھی آزاد امیدوار اتنے زیادہ ہیں کہ شاید کبھی بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پاکستان کا ریکارڈ بنا ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ٹریڈنگ تو ہوگی، کام تو ہوگا، تو یہ ان لوگوں کی ترجیحات قانون سازی نہیں ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کلاس روم میں گورنمنٹ اسکولز میں جانی چاہیے تھے، 2-4 کی ربن کاٹ کر کوئی ماشاءاللہ اگر یو ایس ایڈ کی طرف سے کوئی پروجیکٹ آ گیا، اس میں ٹیکنالوجی بھی شو کر دی، ٹھیک ہے، اس طرح کے پروجیکٹ آتے رہتے ہیں، مگر کیا وہ چند ایک نمک کے برابر کافی ہیں؟ نہیں۔ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹائز ہوا اپنی کوشش کر رہا ہے، کیوں آج کی عوام جو آرٹیکل 25A سے نا امید ہو چکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ ہمارے پاکستانی بچے کو 5 سال سے 16 سال تک کو اپنا بنیادی تعلیمی حق نہیں ملے گا، تو اب ایک پیون بھی ہوگا، ایک چھوٹا سا ڈیلی ویجز کا بندہ بھی ہوگا، وہ بھی چھوٹے سے پرائیویٹ اسکولز میں اپنے بچے کو بھیجنا پسند کرتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھاتا تو ہے، کلاس تو کنڈکٹ ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے تعلیمی ادارے پاکستان میں بھی ابھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، جہاں پر 1-1 لاکھ فیس بھی ہے پر منتھ، اور پورے سال کی پے آف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو باقی ماندہ جو مڈل کلاس ہیں اس کے لیے اتنے معیاری اسکول موجود نہیں ہیں۔ نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا، اس کے اندر ہم نے ٹیکنالوجی ان دا کلاس روم لے کر گئے، اور اس لیے کہ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے کہ آج بچہ اگر ایک اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو 2024 سے 2034 میں وہ 2034 میں وہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کرے گا، تو وہ کس طرح کا مقابلہ ہوگا، کیسا کمپٹیشن ہوگا۔ کریٹیکل تھنکنگ ہے نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی عادت ڈالتے نہیں ہے بچے میں۔ ہمارا میٹرک سسٹم کا جو تعلیمی نظام ہے زمین بوس ہو چکا، کانسیپٹ بیس ایجوکیشن ہے نہیں ہے، تربیت فاؤنڈیشن ہے۔ جیسے ہم کوئی بلاک بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں جو سیمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ بالکل تربیت کا کام ہو۔ اگر آپ ایک مٹی سے بلاک بناتے جائیں، آپ 10 منزلہ بلڈنگ مٹی لگا کر، ٹھیک ہے، اور ہم اس بلاک کو لگاتے جائیں شاید کھڑا ہوگا۔ بالکل اگر شہری علاقوں میں جو سٹرکچر لوڈ بیرنگ سسٹم ہوتا ہے، جو RCC ہوتا ہے، کردار سازی کا کام بالکل انہی پلر کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ بیم لگاتے ہیں۔ اگر کردار سازی نہیں ہے، بچے کی ویلیوز نہیں سیکھتا، ویلیو لیس ایک بچہ ہے، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو ڈگری یافتہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں بورڈ نے کیا کیا، اب اس بار تو اس وقت یقین کریں ہر گھر میں ماتم ہے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، فرسٹ ایئر کا بالکل، آپ فرسٹ ایئر کا رزلٹ جو ہے وہ ایسا بھیانک آیا ہے کہ آن ایوریج 20 سے 25% نتائج ڈاؤن ہوئے ہیں۔ جو پری ریکوزٹ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک یونیورسٹی کی یا کسی بھی پروفیشنل ڈگری پروگرام کی، اگر 60% ہے یا 70 یا 80% ہے، وہ بچہ پارٹ 2 میں جا کے نہیں لے پائے گا، اور اتنے 34% نتائج ہیں، تو حیرت ہے۔ بہرحال آپ پلیز، نہیں، یہ تو واقعی حیران کن بات ہے، کیونکہ میں بچوں سے جن سے میں ملا وہ 9th اور جو 10ویں کے جو میٹرک کر آئے ہیں، A1 گریڈ پوزیشن لے کر آئے ہیں، جن کو 4 پرچوں میں فیل کیا گیا۔ اب یہ تو بات ہے تشویش کی کہ اس کے اوپر دیکھا جائے، انکوائری کی جائے، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ گورنر صاحب نے شاید اس کے لیے آرڈر دیا بھی کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس میں بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جن کے A اور A1 گریڈ ہیں، وہ بھی جو ہیں 4 پرچوں میں فیل کیے گئے۔ تو بہرحال یہ تو اب سلسلہ ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں کتنی بے ضابطگیاں ہیں اور کس لیول کی کرپشن ہو رہی ہے۔ اس کے بڑے بھیانک نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں گے۔ ہم نے ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا، لیکن یہاں پر تعلیم کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، اس کے بڑے بھیانک نتائج آگے برآمد ہونا شروع ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ ہمارا المیہ ہے کہ جب ہمارے ریگولیٹرز یا ہمارے جو کنٹرولرز ہیں اگر وہ معاملات کو ٹھیک طرح سے نہیں چلائیں گے تو پھر کیسے امید رکھی جائے؟ ابھی تو بڑے بنیادی مسائل سے ابھی ہمیں چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں۔ ابھی یہ جو بیسک ایجوکیشن کی اختر بھائی نے نشاندہی کی ہے، ان کو درست نہیں کیا جا رہا۔ کیسے کمپیٹ کریں گے دنیا کے ساتھ، کیسے آگے لے کے جائیں گے، پھر کہاں PhDs آئیں گے، کہاں ڈاکٹرز ہم پروڈیوس کر سکیں گے؟
ہم تو ویسے ہی ریجن میں کہیں نہیں کھڑے ہوئے کہ کسی سے کمپیٹ نہیں کر رہا ہے. اگر یہاں پہ بھی اگر ہم کرپشن کی نظر اس کو کر دیا تو کدھر جائیں گے پھر ہم؟ رائٹ پرسن ٹو دی رائٹ ہاں جاب. بالکل. اچھا اب آن رائٹ ٹائم بھی ضروری ہے کہ اس کو یہ بھی بڑی اچھی بات کی. تو اب یہ ہے کہ ہمارے جو آپ کہتے ہیں ریگولر پارٹی آپ ہم میں جو فیل کر رہا ہوں ابھی میں نے کہا اچھا اب پروفیشنلزم کیا سمجھے بھائی آپ کو جو جاب دی گئی آپ کو اس کے لوازمات پتہ ہونے چاہیے, اس کے پری ریکوزٹ کیا ہیں, اس جاب کو کیسے پرفارم کرنا ہے. اچھا اس کے سفارش کرپشن کے تھرو لوگ آ جاتے ہیں اس جگہ پر. اچھا اب جب آ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا بھی ڈنکا بنوانا ہے, اب ان پھر سختی کریں گے, یہ کریں گے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اسپرٹ دیکھیں اگر اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی چوری کی, پر لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط ہوا تو آپ نے وہ سزا سسپینڈ کر دی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عمر اس زمانے میں ہوتے تو ان کے خلاف بھی فتویٰ جاری ہو جاتا. ان کو اسپرٹ کا پتہ تھا. دیکھیں رولز اینڈ ریگولیشن جو بنتے ہیں اس کے پیچھے ایک اسپرٹ ہوتی ہے, ایک روح ہوتی ہے, اس روح کے تحت کام کرنا ہوتا ہے. قانون کوئی اور لکھ رہا ہے, عمل کوئی اور کر رہا ہے. اچھا چلے ہو گیا, قانون جس نے لکھا اس نے سمجھ سوچ کے لکھا. اب جو عمل کرنے آیا اس کو تو اس قانون کا پتہ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو مجھے کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ان پروفیشنل لوگ آ گئے. اب ان پروفیشنل لوگ آتے ہی پھر وہ ہماری بات جگہ اگر میں ان پروفیشنل میں تو پھر آپ کو سپورٹ کروں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی آئے. اچھا آپ ان پروفیشنل لوگوں کو ان بھی نہیں ہونے دیں گے. نظام کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے. بالکل ایسا ہی. اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو نہیں بھی کرے وہ کہتے ہیں وہ اس کو پہلے پکڑے پھر مجھے پکڑے. بالکل ایسا ہی. تو اب یہ ایک ایسا نظام بن گیا جو مجھے مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ جب تک ہم پروفیشنل لوگوں کو نہیں لائیں گے. دیکھیں بہت سارے پاکستانی ملک سے باہر جا کر سرو کرتے ہیں. میں نے 14 ایئر سرو کیا ہے. بالکل. تو باہر کوئی آپ کی کچھ ابا نانا تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ کو ٹیلنٹ ہے تبھی آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ ریگولیٹر جو بھی ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو وہ اس کی ادراک نہیں ہے اس پوزیشن کا. یس ایسے نہیں ہے, میں کہتا ہوں سارے ایسے ہیں, لیکن اگر 10% اگر صحیح بھی ہے تو 90% یا 80% میجارٹی ایسی ہے کہ وہ ایک نظام بن گیا جو آپ ونس آپ جائیں گے تو آپ اس میں پھنس جائیں گے اور آپ اس نظام کے تحت ہی آپ کو چلنا پڑے گا. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ول ہونی چاہیے, اور پھر وہ جو لیڈرشپ کا جو ایک قحط ہے اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہمیں ہوئے ہیں, اور کیونکہ وہ میسر نہیں آئی اس لیے یہ ترجیحات میں شامل نہیں رہا. یہ بہت سارے قوموں کے مسائل ہم دیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, اور وہ حل اسی صورت میں ہوتے ہیں جب وہاں پہ تعلیم آتی ہے, جب وہاں پہ شعور آتا ہے, آگہی آتی ہے. اور یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دانستہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو محروم رکھا جائے, کم از کم یہ جو اس کی بنیادی ضرورت ہے جو تعلیم ہے اس سے دور رکھا جائے. وگرنہ تو یہ جو میں سیاسی تقاریر سن رہا ہوں آج کل, جس طرح کی لفاظی ہو رہی ہے, جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ انہی معاشروں میں یہ کام کر سکتے ہیں جس کی یہ بینیفیشری ہیں. میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ سسٹم کے بینیفیشری یہ لوگ ہیں, کیونکہ اگر ہم نے تعلیم آ گئی, اگر ان کو شعور آ گیا تو پھر یہ سوالات کرنا شروع کریں گے, اور جب سوال ہوں گے تو یقیناً پھر اس کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوں گے. تو بہرحال اب اس اسٹیٹس کو چیلنج کیسے کیا جائے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب اسکولوں کے ذریعے ایک حد تک تو تعلیم دی جا سکتی ہے, لیکن اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ گھر کے اندر بھی پورا ہو رہا ہے, معاشرہ بھی پورا کر رہا ہے, وہاں سے تو ہم آ رہی ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک انسان کا بچہ یا ایک انسان ایک انوائرمنٹ میں جیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیونکہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے. ہم بلی کے بچے نہیں ہیں کہ پیدا ہوتے ہی میاؤں میاؤں بولنے لگیں گے. ہم وہ بولیں گے جو سنائی دے گا, جو لسننگ ہوگی وہ اسپیکنگ ہوگی. تو اسی طرح سے جو ہم ایکسپیرینس کریں گے اسی انداز میں ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا. ہماری جو برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اکارڈنگلی ہوتی ہے. تو یہاں جس طرح کی پریکٹسز چل رہی ہیں اکارڈنگلی پھر معاشرہ ہوتا ہے. وہی بندر والی مثال میں کئی بار دینا چاہتا ہوں مگر آن ایئر نہیں دینی چاہیے. تو ہم لوگ کئی 3-4 نسلوں کے بعد ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا حال بھی انہی کی طرح ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. ایک کہتے ہیں نا ایک سمت کا تعین کرنا, 1 انچ اگر میں تھوڑا سا یہاں سے ہلکا سا یہاں سوچوں
تو یہاں تو 1 انچ ہے، مگر یہ جا کے اگر دور اندیشی کروں اور آگے جاؤں تو یہ کئی کلومیٹر کا فاصلہ، ڈائریکشن غلط ہو جائے گی. سملرلی اسکروٹنی کی لائن لگی ہوئی ہے فرسٹ ایئر کے لیے اور پیسے لیے جا رہے ہیں، اور گورنر صاحب نے بھی کیا، شکریہ، بڑی مہربانی. ہمارا مطالبہ ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اور ہماری ایسوسیشنز کا مطالبہ ہے، اسکروٹنی کے نام پر یہ دھوکہ دینے چھوڑ دیجئے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اسکروٹنی کا مطلب جو ہوتا ہے ریکیلکولیشن ہوتا ہے. یہی کم علمی ہے ہمارے پیرنٹس کو اور ہمارے بچوں کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ری چیکنگ نہیں ہوگی. جو ایک ری چیکنگ کرنا مطلب یہ کہا جاتا ہے بورڈ کے یا میٹرک بورڈ کے کہ جو چیکر نے نمبر دے دیے ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو ری چیک کرے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے بچوں نے جو اچھے پیپرز بھی کیے ہوں گے ان کو بھی، کیونکہ 25 سے 30 روپے بھی نہیں ملتے چیکر کو، اور وہ 1 منٹ میں ایک کاپی چیک کرتا ہے، اور وہ اگر ہینڈ رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی بچے کی، چاہے وہ کانسیپٹ ٹھیک لکھا ہے یا تو اس کو نمبر بس دے دے، کاٹ دے گا. بالکل ایسا ہی. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کے لیے آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں، ریویو پٹیشن جا سکتی ہے، ہائی کورٹ کے لیے آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، مگر ایک چیکر کی غلطی کی وجہ سے ایک بچے کا فیوچر برباد ہو سکتا ہے. اتنی یعنی کوتاہی سے چیکنگ ہوتی ہے، اتنی تیزی سے چیکنگ ہوتی ہے. تو گورنر صاحب سے مطالبہ ہے کہ یہ قانون سازی کی جائے، آرڈر دیں. ہمیں فری اسکروٹنی فیس معاف نہیں چاہیے کروانی. آپ بے شک 400 روپے لگا دیے، آپ لے رہے ہیں لیجئے، مگر پیپر ری چیک کیجئے، اور اگر کوئی سیٹسفائی نہیں ہے اس طالب علم کو، ان کے والدین کو، وہ پیپر دکھائیے. بالکل صحیح ہے. ہمارا مطالبہ ہے ری چیکنگ کریں، ری چیکنگ کریں، ری چیکنگ کریں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم نہیں چاہتے خانہ جنگی ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خودکشیاں کریں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں گھٹنے ٹیک کے، کیونکہ اب یونیورسٹی میں پارٹ 2 میں 2nd ایئر میں وہ کتنا جمپ کر لیں گے، کتنا جمپ کر لیں گے. اور اس سسٹم میں، جس سسٹم میں ناانصافی ابھی ہوئی ہے، کیا پارٹ 2 میں وہ جو ہے 20% نمبر بڑھا دیں گے؟ 25% نمبر کمائے ہیں. میڈیکل کالج میں پری ریکوزٹ ریکوائرمنٹ ہے ہائیسٹ میرٹ کی، پھر ایڈمیشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے، ایک تو ہمارے ان ڈگریوں پہ اعتبار نہیں ہے، اسی لیے ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے، ایسے ملکوں میں ہوتا ہے. پھر اگر انجینئرنگ میں جانا ہے ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. آپ کیپ میں ایڈمیشن نہیں دیتے، ایک پرسنٹیج فکس ہوتی ہے، آپ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن نہیں دیتے، تو امیجن کر لیجئے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ 60% سے کم بچہ جو لے گا، کیا اس کو ایک عام یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اب پھر جو ظلم ہوا ہے کراچی کے ساتھ، میں لاسانی بات نہیں کر رہا ہوں، کراچی میں پورا پاکستان بستا ہے، ایک منی پاکستان ہے. آپ نے اربن ایریاز کو، میٹروپولیٹن سٹی کو کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ 34 اور 36% رزلٹ دیا ہے، اور 95% 90% سندھ کے باقی بورڈز کا رزلٹ ہے. تو یہ بڑا آنکھیں کھولنے والا رزلٹ دیا ہے. آپ کیا چاہتے، سمجھ میں نہیں آیا. تو خدارا جو ارباب اختیار ہیں ان کی ہماری التجا ہے، گزارش ہے کہ ری چیکنگ کرائی جائے، انصاف کیا جائے، ہمارے بچوں کو نمبر دیے جائے. اور کیونکہ جب نمبر کا ہی سسٹم ہے، قابلیت کا تو سسٹم ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کم از کم انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑے. اور یہی وہ ووٹر ہوں گے، یہی وہ شہری ہوں گے جو 60% 70% یوتھ ہے، جو پاکستان ہے، کل کا پاکستان ہے. خدارا آپ ان کو اگر میٹرک کی کنڈیشن میں یا فرسٹ ایئر میں بچے کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اور وہ بچہ تو سوچے گا کہ میں 10th کا ایگزام بھی باہر کسی ملک میں جا کے دوں، پاکستان میں مجھے نہیں پڑھنا، وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، چلیں اب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت باتیں ہیں جو کرنی اس کے اوپر باقی ہیں، لیکن باقی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک اور ایسی سٹنگ رکھی جائے. ایک بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے جس پہ سب سے زیادہ سوالات موصول بھی ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ گفتگو ہوگی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اختر بھائی میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بڑی کھل کر تعلیم کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور یقیناً سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.